बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है, यानी कि हालात काफ़ी गर्म है और दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ना सिर्फ मौसम का बल्कि सियासी मौसम का भी। डॉन लीक्स की रिपोर्ट के हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशन सामने आई, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने एक डायरेक्टिव इशू किया, जिस तरह फिर उसके ऊपर DGISP की ट्वीट आई, उसके बाद से मामलात कुछ रुके हुए हैं। जबकि कुछ दिनों पहले इनफैक्ट गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब का, जो कि पंजाब के वज़ीर कानून है, उनका बयान आया कि शायद जो ऑपरेटिव पार्ट है पैरा 18 का, उसके हवाले से एक नोटिफिकेशन फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कर दे। हालात क्या हैं, हालात जा किस तरफ रहे हैं, जो सिविल एंड मिलिट्री रिलेशंस हैं उनमें जो कशीदगी जिसका अंसर पाया जाता है और जो काफ़ी ऑब्वियस हो गया है, उसमें अब क्या बेहतरी आ रही है, हुकूमत के लिए आगे क्या ऑप्शंस हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या सोच रहे हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त जब JIT जो कि पैनमा के फैसले के बाद बननी थी तकरीबन कॉन्स्टिट्यूट होती हुई नज़र आ रही है। आज एक स्पेशल बेंच भी तश्कील कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें 3 जजेस जो कि उस पहले 5 मेंबर बेंच में शामिल थे, जनाब जस्टिस अफजल खान साहब, एजाज अफजल खान साहब, जस्टिस अजमत सईद साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, वो अब उस इम्प्लीमेंटेशन बेंच के अंदर मौजूद हैं जिसको JIT रिपोर्ट करेगी। सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है, इस पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के लिए, उनकी फैमिली के लिए कितना आसान होगा JIT के सवालों का जवाब देना, या सियासी तौर पर कितनी बड़ी मुश्किल होगा। वज़ीर-ए-आज़म डिफाइंट नज़र आते हैं, क्यों, इसकी वजह भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे चलकर बात यह भी होगी कि तकरीबन 6 साल का अरसा, इनफैक्ट अगर कहा जाए 6 साल का अरसा आज गुजर चुका है उसामा बिन लादेन की हलाकत को। 6 साल पहले अमेरिकन नेवी सील्स पाकिस्तान की हदूद के अंदर आए, एक ऑपरेशन किया और चले गए। बहुत से सवालात उस ऑपरेशन से उठे, एक रिपोर्ट भी, इंक्वायरी रिपोर्ट, एक कमीशन बनाया गया, वो रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं की गई और आज भी ये कहा जाता है कि कौमी सलामती के इशूज़ हैं इसलिए उसे पब्लिक नहीं किया गया। कुछ बात इस हवाले से भी, और परवेज़ मुशर्रफ साहब भी कुछ पाकिस्तानी सियासत पर तवा आजमाई करते रहते हैं, उनके बयान, उनके जो व्यूज़ हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो सेठी साहब क्या ऑल गुड? ओके, डॉन लीक्स के हवाले से सेठी साहब आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। कल आपने तारीखी पस मंज़र भी बताया कि फ़ौज के इंटरनल क्या प्रेशर्स हैं फ़ौज की आला क़यादत के ऊपर डॉन लीक्स के हवाले से, और बहुत से मामलात हैं उन हवाले से। अब ज़रा थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग बात कर ली जाए। एक हमें टेंशन तो नज़र आई जब प्राइम मिनिस्टर को इनफैक्ट सामना करना पड़ा एक पब्लिक स्नब का, इफ़ आई मे से सो, जो कि फ़ौज की तरफ से आई डॉन लीक्स के हवाले से जो नोटिफिकेशन आया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का। अब इस वक्त सिचुएशन क्या है, हुकूमत क्या कोई टेक्टिकल रिट्रीट करना चाह रही है, इस मसले को कैसे हल करेगी, प्रैक्टिकल क्या नज़र आता है आपको आने वाले दिनों में? मेरा ख्याल है कोई फ़ैसला तो हो गया है कि इस मसले को हल किया जाए, और मेरा ख्याल है दोनों साइड्स की तरफ से ये फ़ैसला है कि बहुत हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गई। मेरा ख्याल है 2-8 जो थी वो बहुत ही अग्रेसिव थी, अगर इतनी अग्रेसिव ना होती तो इतना बड़ा इशू ना बनता। वो इतनी अग्रेसिव क्यों थी, उसकी वजूहत कल हमने डिस्कस की थी। क्या प्रेशर था उस ट्वीट के लिए। अब आगे आई, चौधरी निसार ने पहले दिन ये, जैसे कहते हैं ना, मरहम पट्टी करने की कोशिश की थी बाय सेइंग के ये तो मेरी मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन करनी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करनी है, ये तो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो लीक हो गया। खैर इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक तो नहीं हुआ, वो शायद सोचा ये गया कि अब क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस ओवरराइड्स द मिनिस्ट्री, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से अगर एक प्रेस रिलीज आ जाए तो दैट विल बी सफिशिएंट। मगर अब वो एक मौका मिल गया है कि टू गो बैक टू द मेन रूट, क्योंकि इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसकी नोटिफिकेशन करेगी। अब मेरा ख्याल है वो जो कंटेंशियस जिसके ऊपर डिबेट हो रही है, या जिसको छुपाया गया है, या जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि छुपाया गया है, या वो है पैरा 18। वो क्या है पैरा 18 जिसके अंदर रिकमेंडेशंस हैं, वो शायद पूरे का पूरा शाया कर दिया जाए अपार्ट फ्रॉम दिस। अब तो 3 चीज़ें थी इस नोटिफिकेशन में जो PM हाउस से आया या PM सेक्रेटेरिएट से आया। एक ये कि APNS के ज़रिए डॉन के ऊपर और ये सारी लीक के ऊपर तनकीद या तफ्तीश की जाए। वो तो वक्त लगेगा, उसमें कुछ नहीं निकलना, वहाँ मीडिया फ्रीडम को डिफेंड किया जाएगा, तो वो तो ख़त्म होगी बात, वो चलेगी नहीं बात को। APNS किसी सूरत में भी डॉन को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा,
کہ آپ نے یہ وہ ڈان بتائے گا ہم نے یہ چیک کیا، ہم نے یہ چیک کیا، ہم نے یہ کیا، اور اپنی سورسز وہ نہیں بتائے گا، جو کہ ہمارے پروفیشن کے اندر ایک ٹریڈیشن ہے، اینڈ اٹس این آنرڈ ٹریڈیشن کہ اپنی سورسز نہیں بتاتے. میٹر وہیں ریسٹ ہو جائے گا. وہاں بھی من کر کے ذرا خیال رکھیے گا، یہ کریے گا وہ کریے گا. آئیے آگے پرویز رشید صاحب اور فاطمی صاحب اور راؤ صاحب کے بارے میں تو میرا خیال ہے فوج کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ جو ان کو تو او ایس ڈی بنا دیا گیا اور ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری جو نارمل روٹین ہوتی ہے. لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف جب کچھ ثبوت کچھ ثابت کسی کے خلاف نہیں ہوا تو مجھے کیوں، تو وہ تو جائیں گے عدالت میں اور وہاں جا کے ریلیف لیں گے کیونکہ ثبوت تو کوئی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے یہ ان کو جو سسپینڈ کیا گیا وہ بھی عدالت اوور ٹرن کر دے ڈیو پروسیس میں. تو شیخ صاحب مشرف صاحب کے زمانے میں خبریں نہیں روک سکتی تھی چھپنے سے، یہ تو پھر جمہوریت ہے اس میں کہاں سے روکیں گی؟ آگے آئیے پرویز رشید صاحب کے بول تو الزام یہی ہے کہ انہوں نے پوری کوشش نہیں کی اس کو روکنے کی. اب پوری کوشش کیا ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں؟ منیف فاروق کو کوئی روک سکتا ہے؟ جب منیف فاروق فیصلہ کر لے کہ اس نے کچھ لکھنا ہے تو پرویز رشید بھی اگر آ جائیں تو وہ بھی نہیں رکوا سکتے. تو پرویز رشید تو آپ کو تھوڑے جن کے اندر گوڈے ہی پھڑ سکتا تھا کہ جان دے یار یار خدا کا خوف کر جان دے یار. وہ اس سے زیادہ پرویز رشید کے پاس کچھ نہیں ہے بیچارے کے پاس. ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے اور سیریل المیڈا اور ڈان جیسے لوگوں کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشن شپ نہیں ہوتی. وہ تو 15 جگہ سے انہوں نے چیک شیک کیا ہوگا کہ اس قسم کی خبر ہے. اور وہ بھی ظفر عباس صاحب وہاں بیٹھے ہیں، یہ تو منجا ہوا ایڈیٹر جو کہ جس نے ساری عمر رپورٹنگ کی ہے اور وہ بھی بی بی سی کے لیے. تو مطلب ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پرویز رشید صاحب کی یہ ان کے اوپر الزام لگانا اس میں کوئی خاص جانوان نہیں ہے. آئیے اب فاطمی صاحب کے اوپر بھی یہ تو نہیں ہے، کوئی کنکلوسیو پروف نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے. ان کے اوپر بھی اسی قسم کا الزام ہے کہ وہ ان ٹچ تھے ان لوگوں کے ساتھ اور ان کا بھی رابطہ تھا ظفر عباس کے ساتھ، یا اس قسم کی بات ہے، مجھے ڈیٹیل نہیں پتا، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں. مگر ظاہر ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ فاطمی صاحب کو اپنے پوسٹ سے ہٹایا جائے. یہ بھی ڈیمانڈ کیا تھا کہ پرویز رشید صاحب کو اپنے پوسٹ سے ہٹایا جائے. یہ کہا گیا ہے اس میں کہ پرویز رشید صاحب کو کابینہ میں بیٹھنے کی اجازت نہ ہو. کیونکہ کابینہ میں اس قسم کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، ان پہ اعتماد نہیں ہے، اس لیے ان کو اب کوئی ایسا عہدہ نہ دیا جائے جس کے اندر یہ کابینہ میں بیٹھے. یہ آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اسی لیے کہ فاطمی صاحب کو فارن آفس کے انچارج سے ہٹا لیا جائے. وہاں بھی اسی قسم کی نیشنل سیکیورٹی باتیں ہوتی ہیں تو سینسٹیو میٹرز. تو دونوں کے اوپر یہ الزام لگ گیا کہ یو کانٹ بی ٹرسٹڈ فار ود نیشنل سیکیورٹی. یہ بڑا سیریس الزام ہے. ایک کریئر آفیسر ہے اور ایک پرانا سیاسی لائلسٹ ہے جو کہ مطلب ہے کہ اپنے بیسٹ فرینڈز کو خبر نہیں دیتے تو انہوں نے اور کسی کو کیا خبر دینی ہے. مطلب ہے آج کا دن ہے، دن رات پرویز رشید سے یہ پوچھتے ہیں اوہ کچھ تو دس دیو، کچھ تو دس دیو، کچھ تو دس دیو. تو وہ مطلب آج تک انہوں کو کچھ نہیں. یو کین گیٹ مور انفارمیشن فرام اینی منسٹر، پرویز رشید سے کوئی خبر نہیں ملے. پتہ نہیں کیا ان کو مطلب ہے کہ فرام دا میڈیا پوائنٹ آف ویو دوستی یاری اپنی جگہ پہ، خبر نہیں ملے گی ان سے. اچھا تو اور یہ میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں آپ کو، میرے سے زیادہ کون ان سے ان وابستگی ہے کسی کی، مگر آج تک کوئی خبر نہیں دی. مطلب منحوس آج تک خبر نہیں ملی. ایک کوئی دوستی ہے، کوئی یاری ہے، اس طرح بھی کوئی گل ہوتی ہے. آپ کا گلا بھی چلا گیا. گلا میرا بالکل. اچھا خیر anyway تو یہ سچویشن ہے. اب میرا خیال ہے جو نوٹیفیکیشن جو وہ کریں گے اس میں اندر جو کہ کرٹیسزم کی گئی ہے اس قسم کے ماحول کی، جس ماحول میں یہ چیزیں لیک ہوتی ہیں، اور وہ شاید یہ چاہیں گے کہ وہ شائع ہو پیرا 18 کی جو پورا کانٹینٹ ہے. سیٹھی صاحب بات یہ ہے کہ طارق فاطمی صاحب نے آج آپ نے پڑھا ہوا ہے، انہوں نے الوداعی لیٹر بھی لکھا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کچھ دیر پہلے شاید ذرائع نے کہ ان کی بڑی جذباتی تقریر بھی تھی شاید آج کسی جگہ پر. اب جیسے آپ نے خود کہا کریئر آفیسر رہے ہیں، انہوں نے اپنے خط میں بھی لکھا ہے کہ 5 دہائیوں سے انہوں نے خدمت کی ہے پاکستان کی آن ویریس ایشوز اور بڑے سینسٹیو میٹرز کو پریوی رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک طرف اگر میں سمجھ پایا ہوں کہ اس پیرا 18 میں لکھا ہے کہ فاطمی صاحب نے رسپانسبلی ایکٹ نہیں کیا، ان کو عہدے سے ہٹایا جائے. اگر ان کو پھر کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے تو اس سے کیا امپریشن جائے گا؟ دیکھیے یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایشو تھا جس نے پرووک کیا ٹویٹ، کیونکہ ایسے لگتا تھا کہ ان کو ہٹا دیا جا رہا ہے فرام دس، مگر کوئی اور عہدہ دے دیا جائے گا. تو یہ تو مطلب ہے کہ اٹس اے پرووکیشن. یہ تو آج بھی خبریں آ رہی ہیں. ہاں یہ پرووکیشن ہے ڈیفینیٹلی. میرا خیال ہے جو اس کی پیچھے کیا ہے،
ان کو چڑیا کی خبر تو دئیے نا, کورس بغیر تو پروگرام نہیں بنتا. نہیں بنتا. اور تسی بھی دانا پاندے رہتے ہو چڑیا میں. بات یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی. اس میں جو باتیں ہوئیں, اس کے بعد آرمی چیف نے آ کے کور کمانڈرز کو بریف کیا, اور کور کمانڈرز نے بریفنگ میں کچھ باتیں بتائیں کور کمانڈرز کو آرمی چیف نے, کہ جی یہ پرائم منسٹر سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے. اب یہاں گلہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے جو بریفنگ دی ہے کور کمانڈرز کو آن دا بیسس آف واٹ دا پرائم منسٹر نے جو ان کو کہا تھا وہ ہوا نہیں. مطلب پرائم منسٹر نے کہا الف بے پے تے, اور آرمی چیف نے بھی آگے کہا جی وہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری بات ہوگی یا الف بے پے تے ہوگا. ٹھیک ہے, وہ پتہ لگے الف بے ہو گیا پے تے نہیں ہویا. یہ پھر سیریس بات ہوئی نا, یا پے ہو گیا تے نہیں ہوا, یا تے ادھا ہو گیا تو پے بھی ادھا ہو گیا پوری. اب وہ کور کمانڈرز کہہ رہے ہیں جی آپ نے تو سر آپ نے ہمیں کہا تھا یہ ہوگا, یہ تو ہو کچھ گیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ میں ابھی وہ ادھر جانا چاہ رہا ہوں. یہ بالکل اسی قسم کا مسئلہ ہے جو آپ یاد دلانا چاہ رہے ہیں مجھے, شرارتی اسمائل دکھا کے, مسکراہٹ کر کے, جو کہ نواز شریف اور رحیل شریف کے درمیان ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا, یاد ہے آپ کو, کہ رحیل شریف نے جا کے اپنے کور کمانڈرز کو کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے جنرل مشرف کے بارے میں, کہ وہ یہ اور ایکچولی ہوا کچھ اور. تو کور کمانڈرز نے کہا پا جی تھوڑے سے انہوں نے کیا سی تو تسی آ کے سانو کیا تو وہ تو ہو کچھ گیا ہے. تو جب یہ ایسی بات ہوتی ہے نا تو آرمی چیف چھوٹا پڑ جاتا ہے. اس وقت پھر آرمی چیف کو بڑا ہونا پڑتا ہے. He has to come back strong. He has to bang his thing on the table and say ایسی کی تیسی. Because وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو وہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ سر پورا ظاہری بات ہے, پریشر نیچے سے آتا ہے, پورے ایک جوان سے اپنے چیف تک تو جاتا ہے. تکلیف وہاں ہوتی ہے. پھر جا کے جی ایچ کیو میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کر دو, یہ فیصلہ کر دو, تاکہ in order to retain your leadership and your hold over your own institution, کہ آپ کی انسٹیٹیوشن کہہ رہی ہے کہ what is going on and you are the leader. تو میں سمجھتا ہوں یہاں بھی اسی قسم کی کوئی بات ہوئی ہے. اب وہ تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پرویز رشید کو کابینہ میں نہیں بٹھانا, کیوں نہیں ذکر آیا اس کا؟ ان کی طرف سے یہ جواب ہے, حکومت کی طرف سے, یار وہ تو فارغ ہو چکا پہلے, he is no longer sitting in the cabinet, تو what's the big deal, یہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو اس سب کو اپروو کیا پیرا 18 کو, اور ان فردر ہم نے یہ کہا ان فردرنس ٹو دیٹ. بس تو وہ کہتے ہیں پھر اگر آپ نے اپروو کیا ہے تو وہ چھاپیں, you might as well print it. نہیں وہ جس میں یہ ہے تو آپ چھاپیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب میرا خیال ہے یہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا, اور جس میں وہ پیرا 18 جو ہے اس کے, وہ میرا خیال ہے کلیئر ہو جائے گی بات, اور میرا خیال ہے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. مگر آئیے آپ فاطمی صاحب کے خط. فاطمی صاحب, میں دیکھیں ان کو دوبارہ پورٹ فولیو ملنا, یہ فاطمی صاحب کا جو خط ہے نا یہ بہت دلچسپ ہے. اس کا اگر آپ سائیکو انالیسس کریں, خط کا سائیکو لوگوں کا ہوتے تھے کیا, میرے خط کا پہلی دفعہ سن رہا ہوں. خط کا سائیکو انالیسس کریں تو یہ خط جو ہے یہ 1.5 صفحات پر مشتمل ہے. یہ اس میں 1 2 3 4 5 پیراگرافس میں فاطمی صاحب نے فارن آفس کی تعریف کی ہے, ڈپلومیٹس کی تعریف کی ہے, ڈپلومیسی کی تعریف کی ہے, اپنی انسٹیٹیوشن کی تعریف کی ہے وچ از دا فارن آفس, اپنی خدمات کی کا ذکر کیا ہے, سارے ڈپلومیٹس کی خدمات کی اور لائلٹی کی اور پیٹریٹزم کی اور ڈپلومیسی کی تعریف کی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں میرے اوپر جو الزام لگایا گیا. میں نے ساری عمر اس ملک کی خدمت کی ہے, میرے سے زیادہ ڈپلومیسی اور ٹرسٹ ایسے سچویشنز میں کون ہو سکتا ہے. میں نے کیا نہیں دیکھا اور کیا نہیں, اور میں نے آج تک ایسی الزام نہیں لگا میرے اوپر, اور میں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ, محبت اور پیار کے ساتھ اور محب الوطنی کے ساتھ سارا کام کیا, اور آج میرے پہ یہ الزام لگ رہا ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. I reject all these. I reject this. کیا انہوں نے فارن آفس کی, ڈپلومیسی کی اور اپنی پروفیشن کی تعریف کی ہے, اور اپنے کولیگز کی تعریف کی ہے. کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کو برقرار نہ رکھیں, بلند نہ کریں, اس کو پروٹیکٹ نہ کریں. اس لیے ان کو دکھ ہو رہا ہے کہ جب ان پہ الزام لگ رہا ہے اس قسم کا, تو پھر کسی بھی ڈپلومیٹ کے اوپر, فارن آفس کے اوپر یہ الزام لگ سکتا ہے. یہ دس از واٹ از ٹرائنگ ٹو سے. اب میں کچھ کہنا چاہوں گا اس میں. اچھا,
اور یہ بات پسند نہیں آئے گی بہت لوگوں کو، تو کہہ دوں، کہیں نا، کہہ دیں. اچھا یا آپ کا ارادہ ہے سینسر کرنے کا مجھے؟ شیخ صاحب آپ یہ روز کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ آپ سینسر نہ کریں مجھے. آپ پھر بھی کرتے ہیں. آپ پھر بھی 1.5 منٹ کاٹ دیتے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے، خیال کیجیے گا. میں نے کل جاتے جاتے ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی پرائم منسٹر، فارن منسٹر، فارن سیکرٹری، امبیسڈر ٹو انڈیا، امبیسڈر ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ امبیسڈر ٹو دا یونائٹڈ نیشنز، اگر یہ فوج کی اپروول کے بغیر لگایا جائے تو وہ ٹرسٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ نہیں بنتا. ہماری فوج کا موقف یہ، جس کو بھی کرنا ہے آپ نام لیں، ہم اس کو ویٹنگ کرتے ہیں، پھر ہم اوکے کرتے ہیں، اگر اوکے کرتے ہیں تو لگاتے ہیں، نہیں اوکے کرتے تو نہیں لگا سکتے. اور جب بھی آپ نے ایسے کسی شخص کو لگا دیا ہے وداؤٹ دی اپروول، تو اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ وہ فارغ ہو جاتے ہیں. ان کے خلاف کچھ نہ کچھ اگینسٹ دا نیشنل انٹرسٹ نکل آتا ہے، اور میڈیا میں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اور وہ فارغ ہو جاتے ہیں. اب ہسٹری میں مت جائیے، مگر اس لیے فارن آفس کے ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے ایک سبق سیکھا ہے. اس سے کیا سبق سیکھا ہے؟ انہوں نے سبق یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے فارن آفس میں، تو سب سے پہلے رپورٹنگ جو ہے وہ فارن سیکرٹری کو نہیں کرنی، پرائم منسٹر کو نہیں کرنی، مگر آئی ایس آئی کو جا کے کرنی، بیکاز دے آر دا ریئل بیہائنڈ فارن پالیسی. ٹھیک؟ تو ہوتا کیا تھا، جو سکسیسفل بیوروکریٹس رہے ہیں، جو کہ ترقی جنہوں نے کی ہے، وہ جب بھی اپنی فارن مشن سے پاکستان واپس آتے تھے، اسلام آباد آتے تھے، تو سب سے پہلے رپورٹ جا کے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو دیتے تھے. اس کے بعد وہ رپورٹ اپنے فارن سیکرٹری سے سلام دعا لیتے تھے. اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی تھی تو پرائم منسٹر کی بریفنگ ہوتی تھی. اب میں نام نہیں لوں گا، مگر موسٹ فارن سیکرٹریز جو کامیاب رہے ہیں، انہوں نے بڑے کلوز ریلیشن شپس رکھی ہے ود دی آئی ایس آئی ایز اے میٹر آف سروائیول اینڈ نو ادر. دس از ٹو سے، جن کے میں نے 5 جو نام لیے ہیں، بےنظیر بھٹو صاحبہ جب آئی تھی 88 میں، تو سب سے پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ صاحبزادہ یعقوب کو فارن منسٹر بنانا پڑے گا. اٹ واز اے گیون تھنگ، اٹ واز اے گیون اینڈ سو آن. تو جو بھی فارن منسٹر بنتا ہے وہ پہلے اس کی ویٹنگ ہوتی ہے آئی ایس آئی کی. جیسے ایک ویزا اپلیکیشن نہیں آتی امریکن نیشنل کی، تو ویٹنگ کے لیے تو وہ ویٹنگ کے لیے جاتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ منیر فاروق کی بھی اپلیکیشن ویٹ ہوگی کہ آپ پوٹو آر سے ہیں، آپ کا بلڈ لائن ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اس میں کچھ سے ٹھیک ہی بلڈ تو نہیں مکس کیا ہوا، تاکہ ریجیکٹ کر دیا جائے فوری طور پہ. ہماری پوٹو آر کی بیٹا آپ بھی ٹھیک ہے، تو بلینکٹ اپروول. ہمارے شیخوں کی بڑی گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وی آر دا سسپیکٹ بگرز نا، دا شیخس. اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ فاطمی صاحب نے کبھی یہ فلسفہ نہیں مانا. یہ ساری بات کرنے کا میرا مقصد کیا تھا کہ فاطمی صاحب ایسے شخص ہیں، اپرائٹ، آنیسٹ، تھوڑے سے جذباتی بھی ہیں، پرو پاکستان، پیٹریٹ، مگر وہ تھوڑے سے ذرا وہ اسٹف اپر لپ بھی ہے تھوڑا سا. ہی از ویری لائل ٹو نواز شریف. کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے ان کو، کیونکہ ڈپلومیٹس کو نہیں آنا چاہیے مگر ان کو آ جاتا ہے، کبھی اظہار بھی ہو جاتا ہے اس کا. یہ میں نے دیکھا بھی ہے ویسے غصہ. پیشنیٹ ہے نا، ایوری تھنگ. مگر ایک بات میں بہت کلیئر ہے، ہی رپورٹس ٹو سویلین سپریمیسی. انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کی ملٹری سپریمیسی ایز اے میٹر آف پرسنالٹی. تو آپ سوچئے کہ پھر ملٹری ان کو کیسے تسلیم کرے گی، ٹرسٹ کرے گی ان کو. تو فاطمی صاحب کے اوپر تو پہلے دن سے یہ ایک ایشو رہا ہے. آئیے پرویز رشید صاحب کی طرف. بریک کا کیا جا رہا ہے؟ بس پرویز رشید صاحب کے بارے میں بھی فوج سوچتی ہے کہ یہ بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں، یہ بھی سویلین سپریمیسی میں بلیو کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا. بٹ یہ سوچ آج کل تو پریویل کرتی ہے؟ نہیں کرتی. ہمیشہ ہی کرتی ہے، کبھی اوپر آ جاتی ہے، کبھی نیچے چلی جاتی ہے. اوکے، بریک کا وقت ہے. آپ کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، مجھے نہیں کرتے. مجھے آپ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے بچاؤ کے لیے. بچاؤ کے لیے بالکل. تو میں آپ کے لیے شیلڈ ہوں. بالکل ٹھیک. دیکھو جی، پٹواری شیلڈ ہے. ایک بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. مزید بات ذرا ہوگی کہ پینما کے حوالے سے جو ورڈکٹ آیا تھا، جی آئی ٹی تقریباً کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اسپیشل بینچ بھی بن گیا ہے امپلیمنٹیشن کے لیے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا.
لیکس کا معاملہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے, اس سے پیدا ہونے والی کشیدگی بھی کچھ حد تک اپنی جگہ موجود ہے, لیکن ایک معاملہ جو کہ اس سے بھی بڑا تھا اور اس سے پہلے اس کا فیصلہ آیا وہ تھا پیناما کا ورڈکٹ. پیناما کا ورڈکٹ سامنے آیا جس میں 3 جج صاحبان نے کہا کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے اور وہ ٹیم 60 دن کے اندر انویسٹیگیٹ کرے, ایویڈنس کلیکٹ کرے اور پھر ایک امپلیمنٹیشن بینچ جو کہ آج بنا دیا گیا ہے اس کو رپورٹ کرے اور اس کے سامنے اپنی رپورٹ فائل کرے. ہر 2 ہفتے کے بعد اپنی پروگریس بتائے گا, یہ جے آئی ٹی بتائے گی اس بینچ کو, اور اس بینچ کا آج فارملی تشکیل ہو گئی ہے. جسٹس اعجاز افضل خان صاحب, جسٹس عظمت سعید صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس بینچ کے اندر موجود ہیں, اور یہی 3 وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے میجورٹی ججمنٹ لکھی تھی اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جے آئی ٹی بننی چاہیے. سیٹھی صاحب, یہ سوال میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا لیکن اب ذرا اس کی ریلیونس زیادہ بن رہی ہے کہ وہی 3 جج صاحبان جنہوں نے ایک میجورٹی ججمنٹ لکھی تھی, 3-2 کا ورڈکٹ تھا, وہی اسپیشل بینچ بنا ہے. کتنا مشکل یا آسان ہوگا پرائم منسٹر کا اس جے آئی ٹی کے سامنے جانا, سوالوں کے جواب دینا, کیسا, جب میڈیا بھی آبویسلی اس کو فالو کر رہا ہوگا, کلوزلی واچ کر رہا ہوگا؟ دیکھیے, اب یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ 3 ججز کا بینچ بنے گا, اس میں ایڈ کیے جا سکتے تھے, مگر میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب نے سوچا کہ جن ججز نے جے آئی ٹی ڈیمانڈ کی ہے انہی کو پھر فیصلہ کرنے دیں جے آئی ٹی کی جو بھی انویسٹیگیشن, ان کو فیکٹس آف دا کیس بھی پتہ ہے. تو میرا خیال ہے, اور کیونکہ وہ باقی 2 ججز ہیں ان کو تو جے آئی ٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے تو آلریڈی فیصلہ کر لیا ہوا ہے. تو اب کیا ہوگا, اب یہ ہے کہ اگلے 2.5-3 مہینے کے اندر جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آ جائے گی, 2 مہینے وہ انویسٹیگیٹ کریں گے. ابھی دیکھیے, ابھی تو یہ بھی طے نہیں ہوا کہ مختلف اداروں میں سے کون جے آئی ٹی کے اندر ہوگا. ابھی ایف آئی اے کو پرابلم آ رہی ہے, پتہ نہیں کہ آئی ایس آئی کے اوپر آئے گی نہیں آئے گی, جس کو ایم آئی کے نام چلے گئے ہیں, اور نیب والے یہ وہ ایڈیشنل ڈائریکٹرس کے اوپر پرابلم آ رہی ہے ایف آئی اے کے, کون آئے گا کون نہیں آئے گا. اس سنا ان میں سے 2 تو بھاگ گئے تھے ڈر کے مارے, 3 کا نام نامینیٹ ہوا ہے نا, تو ان میں سے 2 تو بھاگ گئے, ان کے ہم نے نہیں کرنا. ان میں سے ایک کو پھر ڈر لگ گیا, وہ اسپتال پہلے جا کے اسپتال میں لمحہ پہ گیا کہ میں تو بیمار ہوں. پتہ لگ گیا کہ وہ جج صاحب نے بلا رہا ہے, کنٹیمپٹ کر دینی, واپس دوڑا آیا اینڈ سو آن. ایک جو ہے وہ تو ویسے ہی غائب ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اور پھر کیا ایڈیشنل ڈائریکٹر سے ہی سلیکشن ہوگی, ایڈیشنل ڈی جی سے نیچے, ڈی جی سے, یا اس سے نیچے والوں سے بھی ہو سکتی ہے. کم سے کم ایڈیشنل, کم سے کم نہیں, اپ ٹو, یہ نہیں کم سے کم, کم سے کم. اس کے بعد پھر ایٹ لیسٹ ایڈیشنل ڈی جی, ایٹ لیسٹ. تو اس کے بعد اگر ڈی جی ہوتا ہے نا, تو ڈی جی ہوتا ہے نا, ڈی جی ریٹائر ہو رہے ہیں. ہاں جا اجڑا آئے گا نو پہلے ہی ریٹائر ہو جائے گا, کوئی نہیں جائے گا جے آئی ٹی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ وقت لگے گا, ہو سکتا ہے ہفتہ اور لگ جائے بیفور اس کو فائنلائز کیا جائے. اب پیناما کے یہ ججمنٹ کو آئے ہوئے ہفتہ تو ہو گیا نا, زیادہ ہو گیا نہیں, اس کو زیادہ ہو گیا. اچھا, تو ہفتہ یہ بھی لگ جائے گا. تو آپ سمجھیں 20 تاریخ کو آئی تھی کہ 10 مئی تک تو یہ ہوگا, اور 12 دن ہو گئے. اس کے بعد پھر 2 مہینے یہ انویسٹیگیٹ کریں گے, اس کے بعد پھر یہ 15 دن لگائیں گے اپنی رپورٹ لکھنے میں, 15 دن 20 دن. ہر 2 ہفتے کے بعد انہوں نے اپنی پروگریس دینی ہے, اور ججز سے جھڑکیں کھانی ہے, ٹھیک ہے نا. اور تو آخر میں جب یہ رپورٹ لکھیں گے تو اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ کنسنسس کے تحت ایک رپورٹ لکھی جائے, ایک یہ کنسنسس ہی نہیں ہوگا. اگر کنسنسس نہیں ہوگا تو پرابلم پھر بڑھ جائے گا, ڈان لیکس والا حال ہوگا. اور اگر کنسنسس ہوتا ہے تو پھر ججز نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کوئی اور انکوائری کی ضرورت ہے یا اسی کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. آئی تھنک یہ اب سمجھیے آپ کی یہ اگست تک بات چلے گی. اچھا سیٹھی صاحب, یہ اپنی جگہ موجود ہے. میرا سوال ابھی تک وہی ہے کہ کتنا مشکل ہوگا وزیر اعظم کے لیے, کیونکہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے لیے کتنا یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی. وہ جلسوں میں بڑے اگریسو نظر آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب. کچھ کلپس ہیں میرے پاس ان کی, جو جلسہ تھا ان کا اکاڑا میں جو ہوا اور آج لیا میں ہوا. پہلے اکاڑا کی کلپس دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے تھے پرائم منسٹر صاحب. ان کے پلے احتجاج کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہر بات پہ کہتے ہیں نواز شریف استعفیٰ دو, اور نواز شریف تمہارے کہنے پہ استعفیٰ دے گا, ان کے کہنے پہ نواز شریف استعفیٰ دے گا. جاؤ جا کے کرکٹ کھیلو کرکٹ. یہ تھا اکاڑا کے اندر خطاب. نواز شریف صاحب نے استعفیٰ مانگنے پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو, جناب عمران خان صاحب کو. آج جب وہ لیا میں موجود تھے تو بقول میاں صاحب کے بہت بڑا جلسہ تھا, لیکن آج میاں صاحب کیا کہہ رہے تھے ذرا آج بھی دیکھیے. یہ سب ماشاءاللہ شیر ہے, شیر, یہ شیر ہیں,
وہ گیدڑ ہیں، گیدڑ وہ گیدڑ اور شیر کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے، 100 گیدڑ بھی آ جائیں تو شیر اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے۔ شیٹی صاحب، پرائم منسٹر کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج کیا ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک پرائم منسٹر جو کہا جاتا ہے سیاسی طور پر اس وقت وونڈڈ ہیں، ایک فیصلہ آیا ہے جس نے 2 ججز نے انہیں ڈسکوالیفائی کیا ہے، 3 ججز نے ان کے اوپر JIT بنا دی ہے، ایک سرونگ پرائم منسٹر کے اوپر، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر، تو سیاسی طور پر کیا پیغام دے رہے ہیں میاں صاحب؟ میاں صاحب کو ایڈوائس یہ دی گئی ہے کہ عمران خان نے، یہ بتائیے گا کس نے دی ہے؟ عمران خان نے، یار کیوں تم شرارت کرتے ہو؟ مجھے کیا پتا کس نے دی، اور میری چڑیا وہاں تک نہیں پہنچتی۔ اچھا، اور کوئی تو انسینویشنز مت کرو، لائک فاطمی صاحب، I reject them completely. And innuendo. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایڈوائس یہ میاں صاحب کو یہ دی ہے کہ پاجی تسی تو بیٹھے ہو چپ کر کے، وہ کھڑکائی جا رہے ہیں، وہ لگے جا رہے ہیں، وہ جلسے پہ جلسے، اور اب وہ ججز کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے، فوج کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے، ہر ایک کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے، اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شرافت میں عدالتوں کے، یار for God's sake get on with it. پالیٹکس ہے یہ، از ناٹ لا۔ پالیٹکس کو پالیٹکس کے ساتھ کھیلو، گو ٹو یور کنسٹیٹیوئنسی، دکھاؤ ججز کو اور دکھاؤ فوج کو اور دکھاؤ سب کو کہ آپ کے پاس بھی سپورٹ ہے، یہ نہیں کہ عمران خان کے پاس بھی سپورٹ ہے۔ چلیے پھر شیر بن کے نکلا ہے۔ اچھا، اب وہ یہ ہے کہ دس از گڈ پالیٹکس سیاسی طور پر، یہ الیکشنئرنگ نہیں ہے، دس از پاسچرنگ۔ اگر عمران خان جلسے کر کے اور سیاسی پریشر کریٹ کر سکتا ہے آن انسٹیٹیوشنز کہ وہ اپنی ٹلٹ جو ہے وہ اس طرف کریں، تو یہ کاؤنٹر ٹلٹ کے لیے میاں صاحب بھی باہر نکل آئے۔ یہ نو لیس دین میاں صاحب، کیوں؟ ادھر نو لیس دین عمران خان، وہاں شاہ محمود قریشی جلسے نہیں کر رہا، شفقت محمود نہیں کر رہا، JKT نہیں کر رہا، وہاں عمران خان کر رہا ہے۔ تو یہاں اگر ساتھ رفیق صاحب بھی کریں گے یا پرویز رشید صاحب کریں گے، ان کی وہ اہمیت نہیں ہوگی جو میاں صاحب کی اپنی ہوگی، اس لیے میاں صاحب از آن دا ٹریل۔ تو دس از پالیٹکس۔ اسی لیے زبان میاں صاحب عام طور پہ بڑی ایسی زبان کم ہی استعمال کرتے ہیں، مگر وہ آج کل وہ کر رہے ہیں۔ شیٹی صاحب، پرائم منسٹر صاحب کو میچ کرنا پڑے گا اس پیس کو یا اس پہ، کیونکہ عمران خان صاحب کے ایز وی اسپیک کو اندازہ یہ ہے کہ کوئی 5-6 جلسے لائنڈ اپ ہیں اب اگلے کچھ دنوں میں اکراس پاکستان، تو بڑا یہ تو پھر ایک ریس پڑ جائے گی۔ بھئی عمران خان صاحب کو تو 3 سال ہو گئے جلسے کرتے ہوئے، ایک مومنٹم پکڑا ہوا انہوں نے، ان کا تو مومنٹم ہی یہ ہے کہ یہ کرو نہیں تو میں سڑکوں پہ، یہ کرو نہیں تو میں یہ سڑکوں، ہر ایک کو یہی دھمکی دیتے ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے میاں صاحب کو بھی یہ کہنا چاہیے، یہ کرو گے تو میں سڑکوں پہ، یہ کرو گے تو میں سڑکوں پہ۔ الیکٹڈ اپنے پرائم منسٹر کے کیوں سڑکوں پہ؟ بیکاز پاور پرائم منسٹر کی نہیں ہے، عوام کے سامنے نہیں ہے۔ نہیں ہے یا ایروڈ ہوئی ہے؟ نہیں، ایروڈ تو ہوتی رہتی ہے، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بڑی بات نہیں، بیکاز ایڈمنسٹریٹو مشینری تو ہے نا، تو پاور تو آتی ہے عوام سے، اسی لیے الیکشن ہوتے ہیں نا، اسی لیے تو آپ عوام کے پاس جاتے ہیں۔ عمران خان اسی لیے تو عوام کے پاس جاتا ہے، وہ صرف مورل آرگیومنٹس کے اوپر نہیں رہتا، وہ صرف میڈیا کے اوپر آ کے تقریریں نہیں کرتا، اس سے نہیں کام چلتا، اس سے لوگ سن تو لیتے ہیں، گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ یو نیڈ ٹو ڈیمونسٹریٹ پاور آن دا اسٹریٹس، دیٹ از عوام۔ اب میاں صاحب نے بھی اب یہ راستہ شروع کیا ہے، بیکاز وہ اپنی حکومت کر رہے تھے، سڑکیں بنا رہے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ وہ تسی سڑکیں بنا دے بھی وہ پچھو آگے ٹھا کر دے تو سڑک اڑ جاتی ہے۔ آپ کے نیچے سے زمین کھینچ لے گا۔ ہاں، تو اس لیے اب میاں صاحب نے سوچا ہے چلو پھر اسی بھی باہر نکلیے، تو یہ اٹس اے گڈ پولیٹیکل ٹیکٹک، ان کو مومنٹم پکڑنا چاہیے۔ اچھا، یہ آج میں دیکھ رہا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹس آئیں پینما کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ پینما کا جو سارا یہ جو معاملہ تھا، سارا جو سلسلہ تھا کریش ہے، اور جو لوگ اس کے اوپر بہت سی اپنی سیاست بینک کر رہے تھے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دی آئیڈیا واز پریٹی فیسنیٹنگ ٹو برنگ این الیکٹڈ گورنمنٹ ڈاؤن، لیکن وہ اس کا ہوا کچھ بھی نہیں، اور اگر جو لوگ اس پہ ریلائی کر کے 2018 کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ اگریشن شو کرنا، اور خاص طور پر اس وقت جب ابھی معاملہ ایک چل رہا ہے، وہ کنکلوڈ نہیں ہوا، تو یہ پالیٹکس ہے نا، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کا جواب دیں، اور وہ اسی زبان میں جواب دیں جس زبان میں وہ آپ سے مخاطب ہیں۔
وہ کوئی پیاری اچھی زبان تو نہیں استعمال کرتے نا پی ٹی آئی والے. تو سوال یہ ہوگا کہ کیا مریم کو جواب دینا چاہیے کسی اور کو؟ اگر عمران خان زبان استعمال کر سکتا تو مریم بھی کر سکتی, وہ ٹھیک ہے, تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل جسٹ بیکاز شی از دا پرائم منسٹرز ڈاٹر ڈزنٹ میٹر. تو وہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ جس طریقے سے مرضی وہ رسپونڈ کریں. اور اگر آپ کو عمران خان کی اور ان کے دوستوں کی اور شیخ رشید کی زبان پسند ہے تو پھر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ مریم نواز شریف اور ان کا میڈیا گروپ کیا زبان استعمال کر رہا ہے. انہوں نے تو خیر جرنلسٹ کو بھی رگڑا ہے نا اپنی ٹویٹ میں کہ جنہوں نے بھی سازش. اب آئیے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے جرنلسٹ کو بھی رگڑا ہے. آج کل تو پتہ نہیں کون جرنلسٹ ہے اور کون ایجنٹ ہے کسی کا, تو یہ تو چھوڑ ہی دینا. آپ ہم بھی ایجنٹ ہو سکتے ہیں, آپ جرنلسٹ یہ تو چھوڑ ہی دیں. یہ تو الزام لگتے رہتے ہیں, کیا نہیں کسی پہ لگا. اور جس طریقے سے آج کل کی جرنلزم ہو رہی ہے تو پتہ ہی چل رہا ہے کہ کون جرنلسٹ ہے اور کون نہیں ہے. تو رہنے دیں اس بات کو بھی, وہ بھی ٹھیک ہے, لگائیں الزام. اگر ان کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ جرنلزم نہیں کر رہے تو کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اب آپ آئیے کہ اس کے علاوہ الزام یہ ہے کہ وہ کاؤنٹر کر رہی ہیں یا کرٹیسائز کر رہی ہیں آپ کی آرم فورسز کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اب وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مریم نواز کر رہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف کا سوشل میڈیا گروپ جو ہے وہ ہمیں کاؤنٹر کرتا ہے. اچھا, اب اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ٹویٹر کے اوپر تو تنقید ہوتی ہے اور بڑی سخت تنقید ہوتی ہے, اور اس ملک میں ایسے لوگ ہیں اور تعداد بے شمار جو کہ بڑے تنقیدی جائزہ رکھتے ہیں فوج کی سیاسی رول کا. دیکھیے ایک زمانے میں ساری کی ساری پیپلز پارٹی تنقیدی رول جائزہ لیتی تھی آپ کی فوج کا. ان کے ایک پرائم منسٹر کو آپ نے ایکسیکیوٹ کر دیا, ان کی ایک گورنمنٹ کو 2 دفعہ آپ نے نکالا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تیسری لڑکھڑاتی رہی, تیسری دفعہ ان کی ٹانگیں توڑ دیا آپ نے اور زرداری صاحب کو باہر بھیج دیا. ٹھیک ہے نا, آفٹر 1 میٹنگ ود ڈی جی ISI پاشا صاحب, زرداری صاحب کے پسینے چھوڑ گئے تھے بیچاروں کو. تو مطلب ہے کہ دے ہیو گریونسز. اور اب میاں صاحب جو کہ ایک زمانے میں تھی میاں صاحب, ہاں جی, ایک زمانے میں میاں صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے کھڑے, واہ واہ کرتے تھے جب وہ کھڑکاتے تھے پیپلز پارٹی کو. آج پیپلز پارٹی واہ واہ کر رہی ہے جب وہ کھڑکا رہے ہیں. بریک کا وقت ہو گیا سر, بریک کا وقت ہو گیا, ایک بریک لے لیتے ہیں. جب واپس آ جاتے ہو تم جب میں بات کرنے لگتا ہوں. میں ریڈی صاحب مجھے کہا جاتا ہے بھاگو بریک کی. بریک لے لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کچھ ہی دیر باقی بچی ہے پروگرام میں. آج بات ہو جائے, پرویز مشرف صاحب کا ایشو بھی ہمارے سامنے ہے, لیکن بات ہو جائے آج اسامہ بن لادن کی ہلاکت کو 6 سال گزر چکے ہیں, اور اس کی ہلاکت پاکستان میں ہوئی ایبٹ آباد میں, جب نیوی سیلز آئے, امریکن نیوی سیلز, ایک آپریشن ہوا, اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا, جس کے نتیجے میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا. اس واقعے پر بہت سے سوالات اٹھے, پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن بھی ہوئے, ایک انکوائری کمیشن بھی بنا جس کی رپورٹ اب تک سامنے نہیں آئی. رپورٹ کیوں سامنے نہیں آئی اس کے بہت سے جوابات ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی دیے گئے ہیں. لیکن آج جب وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھا گیا, ایبٹ آباد میں ہی وہ موجود تھی پریس کلب کے اندر, تو وہاں انہوں نے کیا فرمایا, ذرا دیکھیے. چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ میں اور سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اس کو ریلیز کیا جاتا ہے. اور جب بھی میرے خیال میں حکومت یہ سمجھے گی, چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کہ اس کو ریلیز کیا جانا چاہیے. قومی سلامتی کا ایشو ہے اور قومی سلامتی کے معاملات کی وجہ سے اس کو ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا, اور وہ کہہ رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے عرصے میں کوئی بھی حکومت اگر یہ سمجھے گی کہ وہ درست ہے قومی سلامتی کے حوالے سے اس کو ریلیز کرنا, تو ریلیز کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی حکومت کر سکتی ہے. سیٹھی صاحب, کوئی بھی حکومت کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت جس کے زمانے میں یہ آئی وہ تو ریلیز نہیں کر سکی. نون لیگ جس کے زمانے میں نہیں آئی مگر جس کی ٹانگیں کھڑک رہی ہیں, اور اسمال لٹل JIT, وہ کریں گی, آپ کا خیال ہے؟ وہ بھی نہیں کریں گی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس جج حضرات نے, جسٹس جاوید اقبال صاحب نے جو کہ اس کے ہیڈ تھے ایبٹ آباد کمیشن کے,
آپ کو یاد ہوگا وہ اس وقت تو وہ چھپ کیے رہے اپنی لکھ کے، اور جب ریٹائر ہو گئے تو اب کہتے ہیں کہ اس کو پبلک ریلیز کرنا چاہیے. تو جب تھے اس وقت کیا نہیں، اور جب واپس گھر چلے گئے تو اب کہتے ہیں اس کو ریلیز کرنا. اور صاحب انہوں نے تو رپورٹ بنانی تھی نا، ریلیز کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے. تو پریسائزلی نا، تو اس وقت نہیں کہا انہوں نے کہ ریلیز کریں، اب کہہ رہے ہیں کہ ریلیز کر دیں. اس وقت بھی گورنمنٹ کا تھا، اب بھی گورنمنٹ کا ہے نا، تو جج تو وہی ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اور سنا کہ ایک کاپی نہیں، اس کی 2-3 کاپیز ہیں. ایک جو پہلے جو ڈرافٹ بنایا گیا اس کے اوپر کنسنسس نہیں بنا، پھر کوئی ڈسینٹنگ نوٹس لکھے گئے اینڈ سو آن. 2 باتیں جاتے جاتے کہہ دوں. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کبھی نہیں شائع ہوئی. مشرف صاحب نے آ کے فائنلی ریلیز کی تھی. اس سے پہلے ہندوستان کے اندر کسی نے اس کی کاپی پکڑ کے کہیں سے، ہماری نیشنل سیکیورٹی لیک ہی تھی نا، جو کہ انڈینز کے پاس پہنچ گئی. وہ آج تک انکوائری نہیں ہوئی کہ وہ نیشنل سیکیورٹی لیک کیسے ہوگی، اتنی بڑی. اور وہ انڈینز نے ریلیز کی، اور وہاں سے پھر پریشر پڑا کہ جی وہ تو سب کو پڑھ ہی لی ہے. اب جنرل مشرف نے کہا جی اس کو ریلیز کر دیا جائے. دوسری بات میں آپ کو کہوں کہ یہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ اس کا بھی ایک ڈرافٹ جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے. الجزیرہ نے، وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے؟ الجزیرہ نے شائع کر دیا. اوتھینٹک ہے نا، بالکل اوتھینٹک ہے. مگر کیا وہ فائنل کنسنسس ڈرافٹ تھا یا نہیں، یا یہ وہ ان ایڈیٹڈ ڈرافٹ تھا جس کے اوپر کنسنسس نہیں ہوا تھا. اس کے علاوہ جہانگیر اشرف قاضی صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک ڈسینٹنگ نوٹ ہے. ہی واز اے ممبر آف دس کمیشن. وہ بھی دھن آتے رہتے ہیں مگر لیک نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں ہمیں کہ انہوں نے کیا لکھا اور کیا نہیں لکھا. سو یہ کبھی یہ ساری باتیں ہیں. باہر جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ باتیں کرتے ہیں، جب اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. کوئی بھی اب یہ رپورٹ کو یہ بھی لیک ہوگی کسی دن. یہ بھی الجزیرہ یا وائس آف امریکہ یا BBC یا کوئی لیک کر دے گا. یا عمران خان صاحب کی حکومت ہے تو وہ کرے. عمران خان صاحب کی حکومت جڑی وہ تو 4 صفحے نظر آتے ہیں، وہ بھی بند کر دیں. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک دے گا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.